رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء۔ یہ فصل ہے، اس بارے میں 10 ایسی چیزیں ہیں جو وضو کو نہیں توڑتی ہیں۔ 10 چیزیں ایسی ہیں جو وضو نہیں توڑتی ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے نواقض وضو کے بارے میں پڑھا کہ 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ اب 10 باتیں، 10 چیزیں ایسی آپ پڑھنے والے ہیں جو وضو کو، وہ کیا ہے؟ ظہور دم لم یصل عن محلہ۔ وہ بغور سماعت کیجئے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ خون کا ظاہر ہونا۔ ظہور دم، خون کا ظاہر ہونا، جب تک کہ اپنی جگہ سے نہ بہے۔ لم یصل عن محلہ کا معنی کیا کریں گے؟ جب تک کہ اپنی جگہ سے خون ظاہر ہو لیکن بہا نہ ہو تو وہ ناقض وضو۔ آپ نے پڑھا ہوگا خون کی 2 قسمیں، ایک بہنے والا خون، ایک غیر بہنے والا خون۔ بہنے والے خون کو کہتے ہیں دم سائل، کیا بولتے ہیں؟ دم مسفوح، اسی کو کہتے ہیں دم سائل، اور اسی کو کہتے ہیں دم مسفوح، جس کا معنی ہوا بہنے والا خون۔ جس کا معنی ہوا، تو بہنے والا خون اگر نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور خون بہنے والا نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے؟ بہنے والا خون ناپاک ہے، جو خون بہے نہیں وہ ناپاک۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے خون کا دکھنا، اور ایک ہوتا ہے ابھرنا، اور ایک ہوتا ہے بہنا۔ 3 چیزیں ہیں، ایک خون کا چمکنا، دکھنا، اور ایک ہے ابھرنا، اور ایک ہے بہنا۔ مان لیجئے خون اپنی جگہ نکلا، پھنسی تھی، زخم ہوا، خون وہاں نکلا، یا ایسا سمجھیے، دکھنا کس کو کہتے ہیں؟ چمڑا تھوڑا سا ہٹ گیا، اب خون نظر آ رہا ہے، خون نظر، مگر خون بالکل اوپر نہیں آیا، بہا نہیں، ابھرا نہیں، تو یہ بالاتفاق ناقض وضو نہیں۔ ناقض وضو۔ کچھ لوگ بہت گورے چٹے ہوتے ہیں، ان کی نسیں دکھ جاتی ہیں، چہرے میں بھی، ہاتھوں میں بھی، ایسا لگ رہا ہے کہ نسوں میں خون جاری ہے، رواں ہے، بہہ رہا ہے، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ وہ دکھتا ہے، ابھرتا نہیں ہے، بہتا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ اسی طرح آپ نے کوئی چیز چبایا، کوئی چیز چبایا، کوئی چیز کھایا، اور اس میں خون کا اثر نظر آنے لگا، تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کسی کو کھجلی ہوئی، کیا ہوئی؟
खुजली वाले को जितना मज़ा खुजलाने में आता है, आप अच्छी बिरयानी बना के खिला दीजिए तो वो मज़ा नहीं आएगा। खुजली वाले को खुजलाने ही में मज़ा आता है। अब खुजली हुई और मामूली फुंसी बदन पे हो गई है, उसको खुजलाते हैं तो कभी देखिएगा चिकनाहट जैसा पानी निकलता है, चिपचिपाहट, है ना। तो अब अगर खुजला दिए, अंदर खुजली हुई है, कपड़ा बार बार लगा है, कपड़े में दाग दाग हो गया है, तो क्या ऐसी सूरत में वज़ू टूटेगा? तो ऐसी सूरत में भी वज़ू नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि इस चपक से सारा कपड़ा भर गया, कपड़ा नापाक ना होगा, क्योंकि खून बहा नहीं, खून उभरा नहीं। समझ शरीफ में बात आई। अब उभरना किसको कहते हैं? खून अपनी जगह से बढ़कर जिस्म की सतह या दाने के मुंह से ऊपर आ गया, एक बबूल की सूरत में, बबूले की सूरत में ऊपर आ गया। दाना था, उसको खुजला दिए, खून दाना के ऊपर आ गया, मगर वहाँ से ढलका नहीं, और इतना भी खून नहीं है कि वहाँ से ढलक सके, वहाँ से बह सके। जैसे अगर आप सुई चुभो दें, कहीं पे सुई चुभो दें आज, तो उसके ऊपर हल्का सा खून आएगा। और आज शुगर नापने के लिए डॉक्टर लोग हल्का सा सुई मारते हैं, हल्की सी चुभोते हैं और हल्का सा खून उसके ऊपर आता है, उसी से शुगर वगैरह जांच कर लेते हैं। तो क्या ऐसी सूरत में वज़ू टूटेगा? हमारे उलमाए किराम के जो ज़्यादा सही कौल है उस मुताबिक वज़ू नहीं टूटेगा, वज़ू ठीक है। हाँ, खून निकला और वहाँ से थोड़ा सा फिसल गया, बह गया, या है कि बहने की सलाहियत उसमें है, तो ऐसी सूरत में वज़ू टूट जाएगा। समझ शरीफ में बात आई। मामूली सा खून निकले तो वज़ू नहीं टूटे। वही कहते हैं 10 चीज़ें वज़ू को नहीं तोड़ती हैं। खून का ज़ाहिर होना, जबकि अपनी जगह से ना बहे, वसुक़ूतु लहमिन मिन गैरी सैलानी दमिन कल इरक़िल मदनी अल्लज़ी युक़ालु लहू रिश्ता, और खून बहे बगैर गोश्त का गिर जाना। खून, हाँ, या गोश्त का गिर जाना, खून बहे बगैर, जैसा के इरक़े मदनी, जैसा के इरक़े मदनी, जिसको रिश्ता भी कहा जाता है। जिसको, क्या मतलब? इरक़े मदनी का यानी मदीना शरीफ की तरफ मंसूब करते हुए उसको मदनी कहा जाता है। आपके हाशिया नंबर 1 पर ये लिखा है, इरक़े मदनी, मदीना शरीफ की तरफ निस्बत करते हुए क्या कहा जाता है उसको? इरक़े मदनी। गोया मदीना शरीफ में ये बहुत ज़्यादा होता था। ये होता क्या है? ये चमड़े के ऊपर मामूली दाने हो जाते हैं, उससे पसीना की तरह निकलता है, छोटा छोटा कीड़ा निकले और उसको आप मसल दें तो कैसे चिपचिपाहट हो जाती है, वैसा वो बीमारी है। उसको फारसी में रिश्ता कहा जाता है, फारसी में उसको। अब अगर गोश्त झड़ गया मगर उससे खून बहा नहीं तो वो भी नाक़िज़ वज़ू एक बीमारी है। वो बीमारी हो जाने के बाद इंसान का गोश्त खुद ब खुद झड़ने लगता है, मगर उससे खून निकलता बीमारी की वजह से।
تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے. ابھی آپ چھوٹی جماعت میں اتنی بات یاد رکھیں بہت ہے. ہو گیا. وخروج دودۃ من جرح واذن وانف. کیا معنی ہوگا؟ اور وخروج دودۃ من جرح، زخم سے کیڑا کا نکلنا. زخم سے کیڑا کا نکلنا یہ بھی ناقض وضو. اللہ ہم سب کو ایسی پھورے پھنسی ایسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے اہل و عیال کو حفاظت میں رکھے. کسی کو ایسا زخم ہوا ہے، زخم سڑ گیا ہے، اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں، لوگ بد دعا کے طور پر نہیں بولتے ہیں کہ اللہ اس ظالم کے بدن میں کیڑے ڈال دے، ہے نا؟ اب کیڑا اس سے نکلا ہے تو وہ ناقض وضو ہے کہ نہیں؟ تو ناقض وضو، کیونکہ چھوٹا چھوٹا کیڑا ہے، اس کے بدن پر کوئی خون وغیرہ گوشت زیادہ ہے نہیں، اس لیے وہ ناقض وضو. وَأُذُنٍ، اور کان کے ذریعے اور ناک کے ذریعے، یعنی زخم سے کیڑا نکلا، کان منہ ناک سے کیڑا نکلا تو ناقض وضو نہیں. وَمَسُّ ذَكَرٍ وَمَسُّ امْرَأَةٍ، اور ذکر کا چھونا، شرمگاہ کا چھونا. وَمَسُّ امْرَأَةٍ، اور عورت کا چھونا، یہ بھی ناقض وضو. کوئی ذکر شریف کو اعلی تناسل کو چھوئے یا عورت کو چھوئے تو کیا وضو کرنا پڑے گا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا. آپ موطا امام محمد میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں، یہ اور بات ہے کہ بغیر حائل کے چھونا ناقض وضو، آپ اس کو پڑھ چکے ہیں کہ اس سے مزی وغیرہ نکلنے کا کامل امکان ہوتا ہے. لیکن کپڑے وغیرہ کے اوپر سے ذکر کو چھو لیا، عورت کو چھو لیا تو ناقض وضو. وَقَيْءٌ لَا يَمْلَأُ الْفَمَ، لا يَمْلَأُ الْفَمَ، جی عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بعض ازواج مطہرات کا بوسہ لیا کرتے تھے، پھر بغیر وضو کیے نماز پڑھتے تھے. لہذا چھو لینے سے وضو نہیں. ہاں، جماع صحبت وغیرہ کر لینے سے وضو ٹوٹ جائے گا. مزی وغیرہ نکل جائے تو پھر وضو. وَقَيْءٌ لَا يَمْلَأُ الْفَمَ، اور قے جبکہ منہ بھر نہ ہو، جبکہ قے ہوئی، وامت ہوئی، الٹی ہوئی اور منہ بھر کو نہیں پہنچی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ترجمہ آیا وَقَيْءُ بَلْغَمٍ وَلَوْ كَثِيرًا، اور بلغم کی قے ناقض وضو نہیں ہے اگرچہ کثیر ہو. اور بلغم کی قے ناقض وضو نہیں ہے اگرچہ کثیر ہو. جی بلغم کی قے چاہے جتنی نکلے وہ ناقض وضو. وہ بچیوں، قے ناقض وضو اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ ناپاکی کی جگہ سے آتی ہے تو اس میں ناپاکی ہوتی ہے. اب بلغم جو ہے نا اس میں چکناہٹ ہوتا ہے، آپ کبھی کھکاریے اور تھوکیے تو پھسل جاتا ہے، اس میں دھول مٹی بھی نہیں لگتی ہے تو اس میں ناپاکی سرایت نہیں کرتی ہے. اسی لیے بلغم کی قے چاہے جتنی ہو وہ ناقض وضو نہیں ہے. ابھی آپ شرح وقایہ میں مجھ گنہگار سے پڑھیں گے انشاءاللہ.
عز و جل. بلغم کبھی سر کی جانب سے اترتا ہے اور بلغم کبھی پیٹ کی طرف سے نکلتا ہے. ناک سورا کیے تو اوپر سے آتا ہے اور کبھی کریے تو پیٹ سے آتا ہے. اگر سر کی جانب سے اترے تو بالاتفاق ناقض وضو. ناک سرکنے کی وجہ سے بلغم آتا ہے، وہ بلغم بالاتفاق یعنی کسی کے یہاں بھی ناقض وضو نہیں ہے. اب پیٹ کی طرف سے نکلے تو اس میں اختلاف ہے. اس میں تو اس میں طرفین کے نزدیک یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے یہاں ناقض وضو. آپ یہاں اتنی بات یاد رکھیں کہ بلغم کی کہے چاہے جتنی ہو وہ ناقض وضو. بڑی جماعت میں جانے کے بعد بڑی بڑی باتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. وَتَمَایُلُ نَائِمٍ احتمل زوال مقعدته. زوال مقعدته کیا معنی ہوگا؟ سونے والے کا اس قدر جھک جانا. سونے والے کا اس قدر جھک جانا کہ جس سے اس کی مقعد زائل ہونے کا احتمال ہو. بولیے. تمایل کا معنی جھک جانا. تمایل النائم سونے والے کا اس طرح جھک جانا احتمال ہو زوال و مقعدتی اس کے مقعد کے زائل ہونے کا. ترجمہ سلیس کیا ہوا؟ سونے والے کا اس قدر جھک جانا کہ جس سے اس کی مقعد زائل ہونے کا احتمال ہو. احتمال تو اس سے بھی وضو. سونے والا بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے، کبھی آپ کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں اور ایسا گر جاتے ہیں کہ پیشانی زمین پہ لگ جاتی ہے. کوئی جگانے والی جگاتے تو آپ چونک جاتا کیا سو گئے تھے کیا؟ ایسا بھی ہوتا تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ تو ایسا کرنے سے وضو. ہم نے روایات میں احادیث میں پڑھا ہے صحابہ کرام نماز کے انتظار میں ہوتے تو کوئی صحابی بیٹھے بیٹھے سو جاتے اور اسی طرح سو جاتے کہ جھک جاتے، پھر وہ بغیر وضو کیے نماز ادا کر لیتے تھے. تو بیٹھے بیٹھے سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وَنَوْمُ مُتَمَكِّنٍ وَلَوْ مُسْتَنَدًا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيلَ سَقَطَ عَلَى الظَّاهِرِ فِيهِمَا. اب ترجمہ دیکھیے. اس شخص کا سونا، اس شخص کا جس کی مقعد، جس کی قرار پذیر ہو، جس کی مقعد زمین سے لگی ہو. وَنَوْمُ مُتَمَكِّنٍ جس کی مقعد زمین سے لگی ہو، اگرچہ وہ ایسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائے ہو، اگرچہ وہ ایسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہو. ترجمہ نہیں آ رہا ہے؟ اس شخص کا سونا جس کے مقعد زمین سے لگی ہو، اگرچہ وہ ایسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہو کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو یہ گر جائے. لو ازیلا سقطا اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو یہ گر جائے. ایک آدمی ہے وہ ٹیک لگائے ہوئے سویا ہوا ہے اور اس کی سرین جو ہے، مقعد جو ہے جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے وہ زمین سے لگی ہوئی ہے، اور جس چیز پر ٹیک لگا کے سویا ہے اس کو اگر آپ ہٹا دیتے تو آدمی گر جاتا ہے دھائیں سے.
تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جہاں سے ہوا خارج تھی وہ تو زمین سے لگی ہوئی تھی نا، تو ہوا کے خارج ہونے کا امکان نہیں۔ سمجھ شریف میں بات آئی، ترجمہ آیا الظاہری فیہما، کہتے ہیں ظاہر روایت کے مطابق، ظاہر ظاہر کا معنی ہوگا ظاہر روایت کے، فیہما یہ حکم دونوں مسئلوں میں ہے، یہ حکم دونوں مسئلوں میں۔ کن دو مسئلوں میں؟ کہ ایک نمازی ہے، بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے، اس قدر جھک گیا کہ گرنے کے قریب ہو گیا ہے نا، بالکل جھک گیا، اور ایک آدمی ہے بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے ٹیک لگا کر، ایسا سو گیا ہے کہ جس چیز پر ٹیک لگا کے سویا اس کو اگر ہٹا لیتے آپ وہ گر جاتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا، دونوں صورتوں میں نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ مقعد زمین سے لگی ہوئی ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی۔ آگے دیکھیے وَنَوْمُ مُصَلٍّ وَلَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا عَلَى جِهَةِ السُّنَّةِ، کیا معنی ہو جائے گا؟ اور نمازی کا سونا، اور نمازی کا سونا سنت طریقہ کے مطابق، علی جہتی سنتی، سنت طریقہ کے، راکعاً او ساجداً رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے، رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے نمازی سو گیا، سنت طریقہ کے مطابق رکوع اور سجود کر رہا تھا، اور اسی حالت میں وہ سو گیا، تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ الموافق، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، اللہ ہی۔ اس میں خیر بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آپ چھوٹی جماعت میں ہیں، چھوٹی جماعت میں۔ سجدہ مسنون کے طریقہ کیا ہے؟ پیٹ رانوں سے جدا ہو، کلائیاں پسلیوں سے جدا ہو، اور مرد سجدہ کر رہا ہو اور ایسی حالت میں سو گیا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر عورت ران کو پیٹ سے ملا کر سجدہ کرے، عورت، اس کے لیے افضل یہی ہے نا، اور سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر عورت ران کو پیٹ سے ملا کر سو جائے، جو اس کے لیے بہتر ہے سجدہ کرنے کا، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ مکمل نیند میں آ جائے گی، گرنے کا اندیشہ نہیں ہوگا، مقعد اس کی اٹھی رہے گی۔ اسی لیے ویسی حالت میں اگر عورت سو جاتی ہے تو اس کا وضو، پورے فصل سمجھ میں آ گیا، اور گھنٹی بھی بج گئی، ٹائم بھی مکمل ہوا، بحمد تعالیٰ سبق بھی مکمل ہوا۔ تو اچھے سے یاد کر لیجئے گا، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دعائے خیر میں یاد، اللہ حافظ۔